मैं मौजूद हूँ मेजर जनरल रिटायर्ड इनामुल हक साहब के साथ, जो कि डीजी फॉरेन मिलिट्री कॉर्पोरेशन भी रहे। सर, इस तमाम तर कार्रवाई के दौरान हमने देखा कि हमारी आर्म फोर्सेस का रिस्पॉन्स बड़ा ही क्विक रहा, लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें तो भारत तो हमसे बहुत आगे था। लड़ाई में क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी होता है और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होता है। क्वालिटेटिव कंपैरिजन है, उसमें पाकिस्तान को या पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को और पाकिस्तानी कौम को बहुत वाज़ेह बरतरी हासिल है। कंडक्ट ऑफ ऑपरेशन को आप किस तरह से देखते हैं? इंतहाई एग्रेसिव, इंतहाई टाइमली, इंतहाई डिटर्मिन्ड रिस्पॉन्स दिया। एयरफोर्स ने और आर्म फोर्सेज ने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट डिप्लॉय किया। तो नतीजा ये हुआ कि जो आपका जेटन देख रहा था, हिंदुस्तान का रफाइल नहीं देख सकता। रीजनली देखें, अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो इम्प्लीकेशंस किस हद तक जा सकती है? तो डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान आइसोलेटेड था और आइसोलेटेड है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। व्यूअर्स, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जो कई रोज़ जारी रहने के बाद बिल आखिर इख्तिताम पजीर हो गया, दूसरी तरफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो कि दिन के उजाले में शुरू होता है और अल्लाह अकबर और नारे तकबीर की गूंजों के साथ बिल आखिर 4 घंटे जारी रहने के बाद कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो जाता है। इस ऑपरेशन के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान का बच्चा अपना सर फ़ख्र से बुलंद किए हुए है। ऑपरेशन क्यों शुरू हुआ, ऑपरेशन के सद्देबाब क्या हैं और इसके मुहर्रिकात मज़ीद क्या हो सकते हैं, ये सब जानने के लिए आज मैं मौजूद हूँ मेजर जनरल रिटायर्ड इनामुल हक साहब के साथ, जो कि डीजी फॉरेन मिलिट्री कॉर्पोरेशन भी रहे और दिफाई, मुआशी और इंटरनेशनल अफेयर्स में एक खासा तजर्बा रखते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। वालेकुम, थैंक यू। सर, ऑपरेशन का इख्तिताम तो बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन अगर इसके मुहर्रिकात की बात की जाए कि ऑपरेशन का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इस मामले पर आप क्या कहेंगे? थैंक यू नीलम, आई एम थैंकफुल टू योर टेलीविज़न चैनल। मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपने कि मैं कुछ फैक्ट्स को आपके नज़रीन तक पहुँचाऊँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन द मीडिया और उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्सहुड है और नैरेटिव बिल्डिंग पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। आई वुड लाइक कि कुछ फैक्ट्स जो हैं वो सामने लाए गए हैं। 22 अप्रैल को जो पहलगाम का वाक़या था, डिस्पेकेबल था, इट वॉज कंडेमनेबल। किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो अनसस्पेक्टिंग टूरिस्ट को गोली का निशाना बनाए और जिस तरीके से कत्ल करे और फिर एक वो करे, लेकिन उस वाक़े के पीछे बहुत ज़्यादा ग्रे एरियाज हैं जो अभी तक सामने नहीं आए। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि प्रॉबेबली ये स्टेज मैनेज कार्रवाई थी, क्योंकि इस कार्रवाई के फ़ौरन बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था, हेल्ड इन अबेंस कर दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के मीडिया ने एक वॉर नैरेटिव पे एक हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया था। और हम फौजी ज़ुबान में कहते हैं कि हिंदुस्तान एस्केलेशन लेडर पे बहुत जल्दी और बहुत ऊपर चला गया था। तो और वहाँ पे शायद सेंस ये था कि पाकिस्तान इकनॉमिकली वीक है, पॉलिटिकली उनमें डिवीजन हैं, कमज़ोर है, तो हम शायद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई करके पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और हुकूमत को एम्बैरस कर सकते हैं और अपनी धाक बिठा सकते हैं और जो बड़ी ताकतें हैं उनके सामने अपने आप को एक फॉर्मिडेबल फोर्स के तौर पे प्रूव कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी इस कार्रवाई से या एंटिसिपेटेड कार्रवाई से पॉलिटिकल मायने ले सकते हैं। ये शायद थिंकिंग थी हिंदुस्तान की साइड पे और उसके नतीजे में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 2019 का जो पुलवामा था, जहाँ पे हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने पाकिस्तान प्रॉपर में आके अटैक किया था और उसके नतीजे में कौवा मारा गया था और कुछ हट तबाह हुए थे। बिल्कुल सर। इस ऑपरेशन में उन्होंने पाकिस्तान के 6 शहरों पे 30 मकामात पर फौजी कार्रवाई की और मिसाइल फेंके, जो ज़मीन से चलाए गए मिसाइल थे और जो जहाज़ से चलाए गए मिसाइल थे। BVR हम उनको कहते हैं फौजी ज़ुबान में, बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसमें जहाज़ अपनी तरफ रहता है और मिसाइल लॉन्च करता है। और हमारी तकरीबन कोई 30 से ऊपर कैजुअल्टीज़ हुई, जिसमें मर्द थे, बच्चे थे और औरतें थी और बूढ़े लोग थे सारे के सारे। तो मेरे ख्याल में ये अनप्रोवोक्ड एक एक्शन था हिंदुस्तान की तरफ से और ना सिर्फ ये कि उन्होंने इस पर इक्तफा किया, बल्कि उसके बाद उन्होंने एक बड़ा मैसिव किस्म का RPV दिया, रिमोटली पायलट व्हीकल, जिसको आम ज़ुबान में ड्रोन कहते हैं, उसका एक अटैक किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर आए। और ये इसराइल की बनी हुई RPV थी, जिसको लोइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं, क्योंकि ये हवा में रहता है और काफ़ी अर्सा रहता है और फिर उसको जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक जाके स्ट्राइक करता है। तो ये ऑपरेशन किया तो जारहियत पर जारहियत का इर्तिकाब किया और उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी किस्म का जवाब दे सके माँ सिवाय बातचीत करने के। बट अल्लाह का बहुत फजल था और हमारी मुसल्लह अफ़वाज का रिजॉल्व था, कौम का रिजॉल्व था
میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ایسی کارروائی میں اتنا پریشر پڑے گا آپ کے اوپر کہ آپ جواب دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. بہرحال ریزالو تھا فورسز کا بھی, پولیٹیکل گورنمنٹ کا بھی ریزالو تھا, اور بریانی مخصوص بہت کامیابی سے گیا, بہت اچھے طریقے سے گیا, بہت ٹائملی طریقے سے گیا, بہت کیلیبریٹڈ طریقے سے گیا, اور آپ نے اس کا جو نتیجہ ہے وہ دیکھ لیا ہے. بالکل سر, اس تمام تر کارروائی کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہماری آرم فورسز کا رسپانس بڑا ہی کوئک رہا, لیکن اگر ہم نمبرز کی بات کریں تو بھارت تو ہم سے بہت آگے تھا. پاکستان گو کے پیچھے بھی تھا, لیکن دفاع کیا خوب کیا, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ جی نیلم بیٹا, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ میں اپنے میڈیا کو واچ کر رہا تھا اور انٹرنیشنل میڈیا کو واچ کر رہا تھا, تو ہر جگہ پہ ایک کوانٹیٹیو انالیسس تھا, کمپیریزن تھا دونوں ملک کے دونوں. لڑائی جب ہوتی ہے نا تو لڑائی میں کوانٹیٹیو انالیسس بھی ہوتا ہے اور کوالٹیٹیو انالیسس بھی ہوتا ہے. جہاں تک کوانٹیٹیو انالیسس ہے تو کوانٹیٹیو انالیسس میں ہندوستان کو ہم پہ عددی برتری ہے, لیکن یہ عددی برتری بھی ڈیسائیڈیو برتری نہیں ہے. میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں گا. ہندوستان جب چائنا کے خلاف بارڈر پہ اپنی فوج چھوڑتا ہے اور بنگلہ دیش کے خلاف اپنی فوج چھوڑتا ہے, تو جو فوج اس کو میسر ہوتی ہے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, وہ فوج پاکستان کی مسلح افواج کے اوپر ڈیسائیڈیو برتری نہیں رکھتی. وی کین, انگلش میں کہتے ہیں وی کین گیو دم بلڈی نوز فار اے لانگ ٹائم اینڈ وی کین بیٹ دم ایز فار اے گراؤنڈ ڈیفینس از کنسرن. تو یہ آپ کی جو ہے عددی برتری کا میں نے جواب دے دیا. ہاو ایور جو کوالٹیٹیو برتری ہے, کوالٹیٹیو کمپیریزن ہے, اس میں پاکستان کو یا پاکستان کی مسلح افواج کو اور پاکستانی قوم کو بہت واضح برتری حاصل ہے. بالکل. کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کوالٹیٹیو لا کو بہتر کرتی ہیں؟ آپ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ول ٹو فائٹ کیسی ہے آپ کی فوج کا موٹیویشن اور مورائل کیسا ہے, آپ کی فوج کی ٹریننگ کیسی ہے, آپ کی فوج کا لڑائی کا تجربہ کیا ہے, آپ کی فوج کی لیڈرشپ کیا ہے, مسلح افواج کی بات کر رہا ہوں, اور ریزولوشن کیسی ہے. تو یہ تمام انڈیکیٹر ایسے ہیں جس میں پاکستان کی مسلح افواج کی واضح برتری حاصل تھی, اور اس کو ہم فوجی زبان میں فورس ملٹی پلائر کہتے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑا فورس ملٹی پلائر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جسٹنس آف کاز کس کے پاس ہے, کس کا کاز جسٹ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کاز میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ تھا. بالکل. کنڈکٹ آف آپریشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس طرح سے پاکستان کی جو فورسز تھی ان کا کوئک رسپانس رہا اوور آل؟ جب آپریشن سندور کے نتیجے میں بنیادی محسوس کیا, ہمارا جو ڈیفینسو رسپانس تھا وہ آپریشن سندور کے اندر چلا گیا تھا, جس میں آپ نے ان کے 5 جہاز گرائے, جس میں 3 رفائل, ایک SU-30, ایک MiG اور ایک RPV وغیرہ شامل تھی. آپ نے تقریباً کوئی 80 کے قریب ان کی RPV کو ڈاؤن کیا. بالکل. تو وہ جواب تو چلا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ زمینی لڑائی میں لائن آف کنٹرول کے ارد گرد کشمیر میں آپ کی جو زمینی فوج تھی, آرمی تھی, بہت ایگریسو طریقے سے وہ لڑ رہی تھی ہندوستان کے ساتھ, اور ان کا رسپانس انتہائی ایگریسو تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی جگہوں پہ ہندوستان کی افواج کو امن کے لیے سفید جھنڈے کھڑے کرنے پڑے. تو دیٹ از بسائڈ دا ہول تھنگ. نیوی موبلائز ہو گئی تھی, ایئر فورس اپنی کارروائی کری, تو ڈیفینسو رسپانس چلا گیا تھا. ہاو ایور ایک اوفینسو رسپانس جانا تھا اس کے بعد, اینڈ دیٹ اوفینسو رسپانس اللہ کے فضل و کرم سے بنیادی مرسوس کی صورت میں گیا, جس میں پاکستان کی مسلح افواج نے, بالخصوص پاکستان ایئر فورس نے انڈر دا ریزولوٹ لیڈرشپ آف ایئر چیف مارشل, اور پاکستان کی آرمی نے انڈر دا لیڈرشپ آف جنرل عاصم منیر انتہائی ایگریسو, انتہائی ٹائملی, انتہائی ڈٹرمنڈ رسپانس دیا. ایئر فورس نے اور آرم فورسز نے ایک الیکٹرانک وارفیئر سویٹ ڈپلوائے کیا. اس الیکٹرانک وارفیئر کے سویٹ میں سائبر وارفیئر کے کمپوننٹ شامل تھے, اس میں اسپیس وارفیئر کے کمپوننٹ شامل تھے, اس میں ایئر لینڈ بیٹل کے کمپوننٹ شامل تھے. اٹ واز این انٹیگریٹڈ آپریشن بائی آل 3 سروسز ان اے ویری کیلیبریٹڈ مینر. نتیجہ یہ ہوا کہ جو آپ کا جیٹن دیکھ رہا تھا ہندوستان کا رفائل نہیں دیکھ سکتا. بالکل ایسے ہی. اس کے نتیجے میں جب 3 رفائل گرے تو انہوں نے رفائل کے پورے فلیٹ کو, ایک برڈ کی کاسٹ $250 ملین ہے, ان کو انہوں نے گراؤنڈ کر دیا. نہ صرف گراؤنڈ کیا بلکہ ان کو آپ کی سرحد سے 300 کلومیٹر پیچھے لے گئے تاکہ آپ کے PL-15 میزائل, PL-15E میزائل کی رینج سے باہر نکل جائیں. انیشیلی وہاں پہ پینک آیا اور پھر فیئر کریٹ ہو گیا, اور جب فیئر کریٹ ہو گیا تو جب انڈین ایئر فورس گراؤنڈ ہو گئی نوے, تو آپ کے پاس پاکستان ایئر فورس کے پاس کمانڈ آف اسکائز آ گئی تھی. نو یو کوڈ ڈو اینی تھنگ. آپ نے ویڈیوز دیکھی جو ادھمپور کی ویڈیو ہے, جس طرح کہ آپ کے شاہین وہاں پہ کر رہے ہیں, اور اس طرح باقی جگہ جو انہوں نے ٹارگٹ کیے ہیں, 24 جگہ پہ انہوں نے ٹارگٹ کیا اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا. خاص کر جب آپ نے $1.5 بلین کی S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی, جو دنیا کا سب سے سوفسٹیکیٹڈ ایئر ڈیفنس, وہ بیٹری آپ نے لی, تو اس سے ہندوستان کو بہت زیادہ
ایئر ڈیفنس میں گیپس پیدا ہو گئے تھے، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم سیڈ میں ایک امپورٹنٹ طور سے کرتے ہیں. سیڈ کو ہوتا ہے سپریشن آف اینیمی ایئر ڈیفنس. تو وہ ایک جو تھی برتری پاکستان کی فوج کو حاصل ہو گئی تھی. اینڈ دین 4 گھنٹے میں 10 مئی کو صبح رات کے 3 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک پانسا تقریباً پلٹ چکا تھا، اور ہندوستان کو امریکہ کو ریکویسٹ کرنی پڑی کہ ہم سیز فائر کے لیے آمادہ ہیں. ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو ویری مچ. میجر جنرل ریٹائرڈ انعام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی ہی دلچسپ گفتگو جاری ہے. بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو کہوں گی خوش آمدید. میجر جنرل ریٹائرڈ انعام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، اس طرح کے جو آپریشنز ہوتے ہیں اس کی امپلیکیشنز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لائک ریجنلی دیکھیں، اگر انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھیں تو امپلیکیشنز کس حد تک جا سکتے ہیں؟ تھینک یو نیلم، اندر ویری گڈ کوشچن. دیکھیں بیٹا، جو فوجی کارروائی تھی جس میں نے آپ کو جیسے ذکر کیا کہ ہارڈ فورس استعمال ہوئی ہے، اس کے بعد سافٹ پاور استعمال ہوئی ہے. پاکستان نے مہاراشٹر کے گرڈ پہ سائبر اٹیک کیا تھا، اور 70% اس کی بجلی کی ترسیل جو تھی وہ منقطع ہو گئی تھی. اس طرح اور بہت جگہ پہ اٹیک کیا تھا. بی جے پی کا جو سائٹ تھی اس کو ہیک کر دیا تھا. تو دس وینٹ along side the hard power. So it was a very composite response from the Pakistani side. بالکل. اور اس رسپانس کا نتیجہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کو سو کرنا پڑا کہ ہم سیز فائر کے لیے آمادہ ہیں. بالکل. اب اس تمام کارروائی سے جو امپلیکیشنز آتی ہیں، سب سے پہلے میں بات کروں کہ ڈپلومیٹکلی ہندوستان آئسولیٹڈ تھا اور آئسولیٹڈ ہے. نہ پہلگام کے بعد انڈیا کے نیریٹو کی کوئی دنیا میں ٹریکشن تھی، نہ ابھی ہے. جو اس وقت کمنٹری ہے وہ یہ ہے کہ اٹ واز اے بلنڈر. میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ بھارت بینفل بلنڈر. یہ بلنڈر تھا اور بہت بڑا بلنڈر تھا. جو مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیے گئے تو سارے مقاصد الٹے ہو گئے تھے. پولیٹیکلی آپ نے ہندوستان کی پارلیمنٹ سے جو ویڈیو کلپس ہیں یہ دیکھی ہیں کہ کس طریقے سے لوگ کوسچن کر رہے ہیں، کس طریقے سے مذاق اڑا رہے ہیں. تو انٹرنلی بھی ہندوستان ویک ہوا ہے. جو ہندوستان کی ایک اسٹینڈنگ تھی انٹرنیشنل ریجنلی وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اکنامکلی بھی اٹ واز ناٹ اے کیک واک فار انڈیا. کمپیئر ٹو پاکستان میں ایک انالیسس پڑھ رہا تھا، ہندوستان کو اس پوری کارروائی میں $82 بلین کا نقصان ہوا ہے. صرف S4 کی بیٹری جو تھی 1.5 بلین کی، ایک رفائل جو ہے وہ $250 بلین کا. اس طرح آپ ایڈ اپ کرنے باقی ساتھ جو جہازوں کو ری روٹ ہونا پڑا تھا پاکستان کی اسپیس کو اوائڈ کرنے کے لیے، وہ ایک کاسٹ ہے. جو اندر ایک کاسٹ ہوئی وہ ہے بلیک آؤٹ ہوا ہے ہندوستان میں سارے کے ساتھ. انڈسٹری رکی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ رکی ہے، لوگوں نے آنا بند کر دیا، بیسس تباہ ہوئے، لوگ آپ کے لوگ کیپٹل باہر منتقل کرنا شروع کر دیا تھا. تو جو ایسٹیمیٹ ہے، دیر از نو کریڈیبل پروف آف دیٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ $82 بلین کا نقصان ہوا صرف 4 دن کے اندر. تو اٹ واز اے کولوسل لاس. ڈاکٹرینلی میں سمجھتا ہوں کہ جو بی جے پی اور RSS کی ڈاکٹرین تھی، ہندوتوالسٹ ڈاکٹرین، تو ڈاکٹرینلی بھی ہندوستان کو نقصان ہوا ہے. ان کو پتہ لگا ہے کہ یہ ڈاکٹرین، یہ لوگ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور یہ نیوکلیئر تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جی، یہی وجہ تھی کہ ہم 6-0 سے برتری پہ رہے. صحیح. سر، سیز فائر کی طرف آتے ہیں. جب سیز فائر ہوتا ہے تو اس میں جو سنتاز کا معاہدہ ہے وہ کس حد تک امپورٹنس رکھتا ہے؟ پہلگام کے جو محرکات تھے اور پہلگام کے بعد جو آپریشن سندور کے محرکات تھے، اس میں سنتاز معاہدہ ایک بڑی مرکزیت رکھتا ہے. میں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کا اس پوری کارروائی کا جو غرض و غایت تھی وہ سنتاز معاہدے کو ایبوگیٹ کرنا تھا. تو سنتاز معاہدہ کا جو ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس معاہدے کو 1960 میں پاکستان اور ہندوستان کی گورنمنٹ نے انڈر ورلڈ بینک فیسیلیٹیشن کیا ہے. اور کل میں ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کو سن رہا تھا، انہوں نے ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ہمیں اگر کوئی کنٹری اپروچ کرے گا تو ہم پھر اس میں آگے بات چیت کریں گے. اس معاہدے کو ہیلڈ ان ابینس کرنے کے لیے، ایبروگیٹ کرنے کے لیے، اس میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے معاہدے میں دونوں ممالک نے 1960 میں ایگری کیا تھا کہ اس کے لیے ایک علیحدہ معاہدہ ہوگا. تو اس کو کوئی بھی، اور وہ دونوں کی ایگریمنٹ سے ہوگا، تو کوئی بھی ملک انٹرنیشنل لا کے تحت اس معاہدے کو ذاتی طور سے یا انفرادی طور سے ایبروگیٹ یا ہیلڈ ان ابینس نہیں کر سکتا. ہویور یہ ٹیکنیکل بات چیت ہے، یہ ایک لیگل بات چیت ہے، اور اس پہ حکومت پاکستان کیا موقف اختیار کرتی ہے اور یہ آربیٹریشن میں جاتا ہے معاملہ اور کہاں جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا لانگ ڈران ایشو ہے، اس کو میں سیز فائر سے زیادہ منسلک نہیں کروں گا. سر، ایسے آپریشنز کو روکنے کے حوالے سے جو سد باب ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگین ہے ویری گڈ. دیکھیں، میں کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان ایک نیا نارمل سیٹ کرنا چاہتا ہے، اور وہ نیا نارمل یہ ہے کہ جب بھی ہماری سرزمین پہ یا آکوپائڈ سرزمین، کشمیر آکوپائڈ ہے، کوئی ٹیررسٹ کارروائی ہوئی تو ہم بغیر تحقیق کیے آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور آپ کو چڑھائی کریں گے.
یہ نیو نارمل بالاکوٹ میں تھوڑا سا محدود تھا, ابھی بہت زیادہ ہو گیا, اور آئندہ بھی اس کے رکنے کے میرے خیال میں کوئی چانس نہیں ہے. حکومت تبدیل ہو جائے گی, ان سے آپریشن بنیاد مرسود کی یادیں محو ہو جائیں گی, نئے لوگ آئیں گے اور نئی طریقے سے ڈیل کریں گے. پاکستان کمزور ہے, تو یہ نیو نارمل ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ نیو نارمل کو اس کو وی ہیو ٹو شیڈ اٹ ٹو فل پیسز. ماشاء اللہ بنیاد مرسود نے اس کو ابھی شیڈ ٹو پیسز کر دیا ہے, بٹ اس کے آئندہ صدیات کے لیے میری ایک بات جو میں کہتا رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ ہوئی ہے کہ ہمیں نیوکلیر پالیسی کا ڈکلیئر کرنا چاہیے. اور نیوکلیر پالیسی ابھی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, پالیسی نہیں ہے ڈکلیئر, ہماری نیوکلیر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے نو فرسٹ یوز, لیکن اس کو ڈکلیئر کر دینا چاہیے فرانس کی طرح کہ جو ملک ہماری سرحدی, ہماری زمینی, ہماری فضائی, ہماری بحری حدود کی خلاف ورزی کرے گا, وی ول گو نیوکلیئر پیریڈ. یہ ہندوتوا لیسٹ انڈین لیڈرشپ کے دل میں خوف خدا ڈالے گا, اور آپ آئندہ کے اس طرح کے واقعات کے اثرات سے مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے. سر, اس تمام معاملے میں ہم نے دیکھا میڈیا کا رول جو کہ بہت اہم تھا. انڈین میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں تو انہوں نے راتوں رات مطلب پاکستان کو تو سمجھے کہ فتح ہی کر لیا تھا, لیکن ایز کمپیئر دین انڈین میڈیا, پاکستان کی میڈیا کی رپورٹنگ جو تھی بڑی رسپانسیبل رہی. میڈیا کے کردار کے حوالے سے سر, اور اس تمام تر معاملے میں ڈسکور پاکستان ٹی وی کا کردار, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی ریئلی اپریشیٹ اور میڈیا, جو ہمارا رسپانس تھا بہت کیلیبریٹڈ تھا اور میجرڈ تھا اور بہت میچور تھا. اور جو ہندوستان کا جنگوسٹک میڈیا تھا جہاں پہ اینالسٹ بیٹھے ہوتے تھے, لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے اور نہ بات سنتے تھے نہ بات کسی کو کرنے دیتے تھے, ہمارا میڈیا کافی میچور تھا اس معاملے میں. جو خاص کر آپ کا ڈسکور پاکستان کا جو آپ کا جو رول تھا, اٹ واز ویری میچور, ویری میجرڈ اینڈ ویری رسپانسبل. تو آئی ایم شیور کہ ہم اپنے اس میڈیا کے ٹون اینڈ ٹینر کو قائم رکھیں گے. جی سر, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ورڈز فار ڈسکور پاکستان ٹی وی چینل. ویورز, آج ڈسکور پاکستان ایکسکلوسو میں ہم نے بات کی میجر جنرل ریٹائرڈ انعام الحق صاحب سے, اور بہت ساری دفاعی طور پر وہ باتیں جو اس آپریشن کے دوران ہوئیں وہ جاننے کا موقع ملا. اب بالآخر اس آپریشن کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہر سال ہم 10 مئی کو یوم مارکہ حق منائیں گے, جو کہ پاکستان کے لیے ایک بڑے ہی اعزاز کی بات ہے. اور اس آپریشن کی کامیابی کے بعد نہ صرف بزدل دشمن بھارت بلکہ کئی دیگر ممالک کی پاکستان کے حوالے سے جو غلط سوچ تھی وہ ناکامی کا شکار ہوئی ہے, کیونکہ پاکستان ایک مضبوط قوم تھی, ہے اور رہے گی. آپ سے ملاقات ہوگی اب اگلے ہفتے. ٹل دین کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان. پاکستان زندہ باد.